अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। बड़ी अदालत के बड़े जज की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं। वो बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि वो जो एक मिसाल मशहूर है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो जितना मर्जी कोशिश कर लो लुकाण दी, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ये सामने आके रह जाती हैं। जितने मर्जी पर्दे डाल लें जो है मोहब्बत को छुपाने के लिए या ये जो खुशबू है इसको छुपाने के लिए, लेकिन ये खुशबू फैल के रहती है। मोहब्बत, इश्क जो है, उनसीयत जो है ये सामने आकर रहती है। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इसी एक नुक्ते ने आज उलझा के रख दिया है तो यकीनी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके नतीजे में ये सवाल भी पैदा होता है कि हम आइन के मुताबिक और कानून की रूह के मुताबिक कब अमल करना शुरू करेंगे, कब हम ज़ाती पसंद और नापसंद के शिकंजे से बाहर निकलेंगे, कब तक हम अपने लिए अपने अलग से क्लीशे जो है वो बनाते रहेंगे और उनके पीछे चलते रहेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन था। आज 3 अहम मुकदमात की समाअत थी और तीनों के तीनों मुकदमात किसी ना किसी तरीके से जाकर इमरान खान के साथ जुड़ते थे और इमरान खान के बयानिए के साथ जाकर जुड़ते थे। इनमें से 2 मुकदमात की समाअत होनी थी इस्लामाबाद में और 1 मुकदमे की समाअत होनी थी लाहौर। 1 मुकदमे की समाअत होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1 मुकदमे की समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 1 मुकदमे की समाअत होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा आज चलना था वो टैरियन जेड वाइट का मुकदमा था, जिसमें इमरान खान साहब के लिए नाअहली का एक तलवार जो है वो उनके सर पर लटक रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम मुकदमे की समाअत के लिए एक 3 रुकनी बेंच भी बना दिया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब कर रहे थे। और इस मुकदमे में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि टैरियन उनकी बेटी है या टैरियन उनकी बेटी नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से एक इस्तदा की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू के जनाब मुझे इस मुकदमे में कुछ इजाफी दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत चाहिए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके साथ साथ इस मुकदमे के चूँकि चैलेंज किया गया है कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे समाअत में नहीं आता और ये दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी शहरी की तरफ से दायर की गई है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब कोई अवामी ओहदा नहीं रखते, लिहाजा इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाए। और इसी एक नुक्ते के ऊपर आज सलमान जो राजा साहब थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने मौक़िफ़ को रखा, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मेंटेनेबिलिटी को यानी उसके काबिल समाअत होने के नुक्ते पर हतमी दलाइल के लिए इमरान खान साहब के वकील को मोहलत दे दी और इस केस के लिए जो समाअत की अगली तारीख मुकर्रर की गई है वो 1 मार्च है। यानी 1 मार्च को इमरान खान साहब के वकला हतमी तौर पर इस बात में दलाइल देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे को क्यों नहीं सुन पाएगी। अब ये मुकदमा भी अगर आप देखें तो अपने अंदर बहुत सारे पहलू रखता है, क्योंकि इस मुकदमे में पहली मरतबा कुछ ऐसी दस्तावेजात पेश की गई हैं जो कि नोटरी पब्लिक हैं, अमरीकी अदालतों के फैसले हैं, जिन टेस्टेड फैसले हैं, इमरान खान साहब के बयान हल्फी के वहाँ पर मौजूद हैं और एक DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी है जो इस मुकदमे की समाअत में पेश की जाएंगी। और इस मुकदमे को अगर इसको बाकायदा समाअत के लिए 1 मार्च को मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब इस मुकदमे को कुछ ज़्यादा जो है वो खींचना चाहते हैं, ज़्यादा तवील लेके जाना चाहते हैं ताकि वो इंतखाबात के बाद तक इस मुकदमे को ले जाएं। देखना ये है कि अब वो इस मामले में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मुकदमे की समाअत थी और वो है नैब कानून के अंदर की जाने वाली तब्दीलियां और इस तब्दीलियों के असरात। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि ये जो है रिपोर्ट तलब की गई थी कि पाकिस्तान के किस किस सियासी लीडर ने नई जो तरमीम हुई हैं उनके तहत जो है वो अपने हक में फ़ैसले कराए हैं, तो आज वो फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक नए कानून से फ़ायदा उठाया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने,
کچھ بزنس مینز نے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس کے بعد کچھ اور پولیٹیکل لیڈر ہیں جس میں اسلم رئیسانی صاحب ہیں، لشکری رئیسانی صاحب ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر نیب کے ان قوانین سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ رپورٹ وہاں پر پیش کر دی گئی۔ البتہ جو ریمارکس جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ بڑی عدالت کے بڑے جج کے بڑے ریمارکس سامنے آئے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ اب عوام کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ عوام کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ الیکشن ہوں، لوگ بیلٹ پیپر کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے نتیجے میں ایک مستحکم گورنمنٹ بنے اور مستحکم گورنمنٹ پاکستان کے نظام کو لے کر آگے چلے اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ کیا جائے۔ یعنی اس ایک ریمارک سے اس بارے میں جو ہے وہ رائے میری بنتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے ان ریمارک سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کراؤ، اس کے علاوہ اور مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں واضح طور پر اسی سمت میں اشارہ ہے۔ اور الیکشن کرانے میں کس کا مطالبہ ہے؟ اس وقت موجودہ حالات جس کا میں گزشتہ کئی دن سے ریپیٹ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہماری معیشت اس وقت کس حد تک پہنچ چکی ہے، کہاں کہاں پر ہمارے لیے مسائل موجود ہیں، اور الیکشنز اس وقت کس حد تک فیزیبل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اسی الیکشنز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی مقدمے کی سماعت ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر آج کیا چیز چلی۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہے۔ یہ ریمارکس ہیں۔ یہ ریمارکس اپنے اندر، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی، کہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ریمارکس ٹرینڈ کو سیٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو معاملہ زیر سماعت ہے وہ ہے نیب قوانین میں کی جانے والی ترامیم کا اور پارلیمنٹ کے اس استحقاق کا کہ وہ جو ہے وہ قانون سازی کرے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا ایک ایسا مسلمہ اختیار ہے جو دستور پاکستان اس کو تفویض کرتا ہے، اور وہاں پر کثرت رائے یعنی اکثریت کا اصول چلتا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے تھے، اور وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اپنے استعفوں کی منظوری کے لیے مختلف عدالتوں بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کسی نے گن پوائنٹ پر یہ بات نہیں کہی تھی کہ جناب آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دینے ہیں یا آپ نے پروونشل اسمبلیز توڑنی ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے اسمبلیوں سے باہر آنے کا، یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے۔ حکومت نے ان کو اسمبلیوں سے خود باہر نہیں نکالا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو 9 ماہ تک اسمبلیوں میں واپسی کا انتظار کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ ان اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے۔ 9 ماہ کے انتظار کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی نے عمران خان صاحب کی جماعت کے استعفوں کو منظور کر لیا اور یہ قرار دیا کہ کوئی بھی رکن اگر 40 دن تک بغیر کسی اطلاع کے، بغیر رخصت لیے وہ غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ اس کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے۔ آلدو انہوں نے اس لاء کے تحت انہوں نے یہ والا فیصلہ نہیں لیا، انہوں نے استعفوں کو رسمی طور پر منظور کر لیا۔ اگر وہ استعفوں کی منظوری کے لیے اس قانون کا بھی، اس قاعدہ کا بھی سہارا لیتے تو اس کے اندر کوئی امر مانے نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور اس کے لیے کسی بھی ایکٹ کی منظوری کے لیے سمپل میجورٹی درکار ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ اس سے پہلے جو مختلف قوانین ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کالا دم بھی قرار دیے گئے، اور بہت سارے قوانین ایسے تھے جن کو ری وزٹ کرنے کے لیے کہا گیا پارلیمنٹ کو، اور پھر پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز کے مطابق اس قانون کو ری وزٹ بھی کیا اور ان کو منظور بھی کیا۔ اب سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جو جائزہ لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ یہ جو قانون کے اندر تبدیلی کی گئی ہے نیب میں، تو کیا یہ جو تبدیلی ہے یہ اکارڈنگ ٹو دی لا ہے، یا کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کے ذریعے قانون کے جو ایک پہلو ہوتا ہے کہ جناب وہ قانون بنے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، یا اس کے تحت سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چند لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا گیا۔ یہ ایک نکتہ سب سے اہم ہے جس کا اس قانون میں جائزہ لیا جانا ہے۔ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ قانون کے درست ہونے کا یا غلط ہونے کا جائزہ لیں گے تو پھر اس دوران یہ ریمارکس ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں؟ ہم یہ ریمارکس کیوں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بڑی فین فالوئنگ ہے؟ ہم یہ ریمارکس کیوں دیکھتے ہیں کہ ملک میں شدید تناؤ اور بحران ہے؟ یہ ریمارکس ہیں، آج ہی کے ریمارکس ہیں۔ پھر ہم یہ ریمارکس کیوں دیکھتے ہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ ویسا نہیں ہے جس طرح کا ہم تصور کر رہے ہیں، یہ چیز کچھ اور ہے۔ اب اگر ہم چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس صاحب کی اس بات کو لے لیں کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی تھی مرکز میں اور پنجاب میں، کیا وہ صحیح عوامی فیصلے کے نتیجے میں بنی تھی؟ کیا اس وقت آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا کوئی نوٹس لیا گیا تھا؟ کیا اس وقت کی اپوزیشن کے ان انتخابات کے شفاف ہونے پر اٹھائے گئے اعتراضات کا کبھی کسی نے جائزہ لیا تھا؟ لیکن اگر اس کا جواب آتا ہے نہیں میں، تو پھر یہ سوال اپنے اندر زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ یہ ریمارکس اب دینا کیوں ضروری ہیں، کیونکہ اسی حوالے سے خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے دو اور اعلیٰ عدالتوں کے اندر یعنی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی مقدمات کی سماعت جاری ہے، جہاں پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ 90 دن کی تاریخ جو ہے وہ ایک آئینی مدت جو ہے اس میں ابھی تک انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس مقدمے کی سماعت ہوئی، جس کے اندر دلچسپ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل صدر صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ یعنی بٹوین دی لائنز صدر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ پھر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ اور آج یہ میں نے صدر صاحب کے خط کا آپ کو حوالہ دیا ہے، آج خود لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکیل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے الیکشن کی تو صدر صاحب کو یہ الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے۔ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ یہ جو ہے پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنر الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے سکتے تو صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دے دیں۔ صدر صاحب تے خط لکھ رہے پائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آئین کی خلاف ورزی کا صدر صاحب نے خود جو ہے امکان ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب بھی اسی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کونسل آف پاکستان تحریک انصاف۔ یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے خود کہا، اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن رہ گئے ہیں باقی، ان 3 دن کے اندر اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ آئین کی ایک صریحاً خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر 60 دن باقی بچیں گے اور ان 60 دن کے اندر الیکشن ہونا باقی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے اس کے لیے جواب انہوں نے طلب کیا ہے، کل اس مقدمے کی مزید سماعت ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک خبر چھپی ہے انہی انتخابات کے حوالے سے روزنامہ جنگ میں،
اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 اداروں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے معاونت کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور یہ جو 3 ادارے ہیں اس میں وزارت دفاع شامل ہے، جس کے مطابق وہ رینجرز، ایف سی اور فوج ڈپیوٹ کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت ہم بہت سارے جو محاذ ہیں وہاں پر ہم اس وقت مصروف ہیں جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی جا رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی فوج کو اور یہ باقی لوگوں کو ہم سپیئر نہیں کر سکتے الیکشن ڈیوٹی کے لیے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ کو جو ہے وہ 60 ارب روپے کے انتخابی گرانٹ نہیں دے سکتے، بجٹ کے اندر آپ کے لیے 12 ارب روپے مختص ہیں، صرف وہی دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ وزارت خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور خود عدلیہ جو ہم پر ان مقدمات کی سماعت جاری ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ہم یہ جو الیکشن پروسیس کے اندر پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ہم وہاں پر آپ کے لیے بندے نہیں دے سکتے۔ اب ایک جانب یہ سچویشن چل رہی ہے، دوسری جانب ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کرانے ہیں، تیسری جانب آئی ایم ایف ہے جو کہتا ہے کہ جناب آپ نے اب 1 روپیہ سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے، تو کیا ہم نے اسی کڑمس میں رہنا ہے؟ ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ہم نے فیصلہ دیکھیں، فیصلے نے ہونے آئین اور قانون کے مطابق، پسند ناپسند، خواہش، عشق، محبت، چاہت اس کے تحت نہیں ہونا، فین فالوئنگ کے تحت نہیں ہونا، بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو دیکھتے ہوئے نہیں ہونا۔ قانون کی نظر میں میں اور آپ ہوں، یا میں اور عمران خان ہوں، یا میں اور نواز شریف ہوں، سب برابر ہونے چاہیے۔ آئیڈیلی یہ سچویشن ہے۔ قانون یہ نہیں دیکھتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، قانون یہ نہیں دیکھتا کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، قانون کا کام یہ ہے کہ اس نے انصاف دینا ہے قطع نظر اس بات کے کہ کون کس کی کیا سمجھی حیثیت ہے۔ اب یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹیرین کیس، کیا وہاں پر قانون نے طاقتور کا ساتھ دینا ہے یا کمزور کا ساتھ دینا ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر اس بات کا جائزہ لیا جانا ہے کہ کیا قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اور اگر پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو اس کے کام میں کیسے رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ تیسرا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا یا پشاور ہائی کورٹ کا، جہاں پر اس بات کا جائزہ لیا جانا ہے قطع نظر اس بات کے کون ادارہ سپورٹ کر رہا ہے کون ادارہ سپورٹ نہیں کر رہا، کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین کے نزدیک انتخابات کروانا کس حد تک ضروری ہیں، کیسے ضروری ہیں، اور ان انتخابات کو اگر آگے بڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ 3 سمپل سی چیزیں ہیں جن کا فیصلہ کیا جانا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر، میرا یہ خیال ہے کہ اس بحث میں آ گئے ہیں کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جب ہم اس طرح کے ریمارکس دیکھتے ہیں، جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ عدالتوں کا کام شکوک پیدا کرنا نہیں ہے، عدالتوں کا کام آئین کی اور قانون کی پاسداری اور اس کی علمبرداری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔